मेरी शादी को 5 माह गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली थी। मैं बहुत परेशान थी। तभी एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे शौहर को बाहर बैठने के लिए कहा और अंदर से कमरे को कुंडी लगा दी। फिर लाइट बंद की। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते करते मुझे मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने शौहर के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा शौहर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने उस पर एक नज़र डालकर फ़ौरन हटा ली। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने ये सुना था कि उस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से अपना इलाज करवा सकती थी। मैं इस उलझन का शिकार थी कि ना जाने वो मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा और मैं कैसे जवाब दे पाऊँगी। मैंने अपने शौहर से कहा कि वो मेरा लेडी डॉक्टर से इलाज करवा दे, लेकिन वो कहने लगा कि मैंने सुना है इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। इसने आज तक जितनी भी औरतों का इलाज किया है, एक बार भी इसे नाकामी नहीं हुई है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मिसिज अली कौन है? मेरा शौहर कहने लगा, ये मेरी बीवी है। मैंने अली का हाथ पकड़ा। वो मेरे साथ खड़ा हो गया, लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है, पेशेंट के साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस होने लगी थी। मैं चाहती थी कि अली मेरे साथ डॉक्टर के पास जाए। अली ने मुझसे अपना हाथ छुड़वाया और मुझे समझाने लगा कि जाओ, डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुनना और उसे सही सही जवाब देना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जो बात मैं एक लेडी डॉक्टर से कर सकती थी, किसी भी मेल से नहीं कर सकती थी। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता था कि आखिर गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर किसी मेल का औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है। हालांकि बड़े बड़े शहरों में ये बातें गलत नहीं समझी जाती थी, लेकिन मैं गांव से थी। लेकिन अब शादी के बाद अली के साथ शहर रहने लगी थी। मेरा ताल्लुक गांव से ही था, इसीलिए मैं बेहद झिझक रही थी। मैं इस नर्स के साथ डॉक्टर रूम तक पहुंची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई और सामने डॉक्टर को देखकर मैं कुछ हैरान सी हुई थी। इसके बारे में मेरे शौहर ने कहा था, वो एक ही बुज़ुर्ग और नेक आदमी है। आज तक इसके हाथ से किसी भी केस को कोई ख़राब नहीं हुआ। मेरा ख्याल से तो डॉक्टर काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन वो तो एक नौजवान सा डॉक्टर था। यही कोई अली की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं उसके सामने बैठी तो उसने नर्स से कहा कि कमरे से बाहर जाओ, मुझे मरीज़ को चेक करना है। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहने लगा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। ये सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक किया और वो कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखा। फिर जो सवाल उसने मुझसे किया, मैं तो वो सुनकर शर्म से ही पानी पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा, शादी को कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा कि 4। फिर पूछने लगा, शौहर से तल्लक बनाते वक्त खुशी होती है या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूँ। शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थी। डॉक्टर ने अगला सवाल किया, हामला होने के लिए कब से दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा, पिछले 2 साल से। तो डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी उम्मीद से हुई थी? मैंने कहा कि शादी के 1 साल बाद ही मैं उम्मीद से हुई थी, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी, क्योंकि वो बच्चा जन्म लेने से पहले ही जानबूझकर उसे सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में ही मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद बोला कि आप सामने बेड पर लेट जाएं, मैं चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा कि आप यूं चेकअप नहीं करवा सकती। मेरी बात सुनकर कुछ देर तो वो मुझे देखता ही रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि आप एक मेल डॉक्टर से अपना इलाज करवाने आई हैं? मुझे लगा जैसे उसके लफ्ज़ों में तंज था। मैंने कहा, आपको यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर को भी रखना चाहिए था। वो कहने लगा कि अब आप मुझे सिखाएंगी कि मैंने अपने मरीज़ को कैसे देखना है और कैसे नहीं, और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वो कहने लगा, यहाँ आने वाली हर औरत का
میں ہی چیک اپ کرتا ہوں۔ ان میں سے تو کبھی کسی اور کو اعتراض نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اتنا ہی اعتراض تھا تو آپ کو یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ بیکار میں میرا ٹائم خراب کر رہی ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر نے سامنے رکھی ٹیبل پر بیل بجائی اور وہ نرس کمرے میں اندر آ گئی۔ شاید دروازے کی چابی باہر ہی لگی ہوئی تھی جس سے اس نے لاک کھولا تھا۔ ڈاکٹر نے نرس سے کہا، ان کے شوہر کو اندر بلائیں۔ کچھ دیر بعد علی نرس کے ساتھ اندر آیا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی میرے ساتھ بالکل بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر ایک لیڈی ڈاکٹر رکھنی چاہیے تھی۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھ سے علاج نہیں کروانا تھا تو میرا ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر علی نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ ان کے ساتھ واپس لے جا سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی بیوی کو من بنائیں کہ اسے اپنے علاج سے مجھ سے کروانا ہے یا نہیں۔ جب یہ دل سے راضی ہو جائیں گی تو پھر آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ سن کر کرام نے مجھے غصے سے اٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ میں خاموشی سے نظریں جھکائے کمرے سے باہر نکل آئی۔ واپسی کے پورے راستے ڈرائیو کرتے ہوئے علی مجھے یہی باتیں سنا رہا تھا کہ پچھلے 4 سالوں سے میں تمہارا بہت علاج کروا چکا ہوں لیکن تم حاملہ ہو ہی نہیں پا رہی اور ہر جگہ سے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ اس ڈاکٹر کی گارنٹی ہے کہ اس کے علاج سے اولاد گارنٹی سے ہوتی ہے اور کیس کبھی خراب نہیں ہوتا، اس لیے میں تمہیں یہاں لے کر آیا تھا، لیکن تمہارے تو نخرے شروع ہو گئے ہیں۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو میں اپنی زندگی سے نکال دوں گا تمہیں۔ مجھے ہر صورت میں اپنے خاندان کے لیے وارث چاہیے اور تم جانتی ہو مجھے ایک بچے کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے اسی سال اولاد چاہیے۔ علی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں تڑپ کر رہ گئی اور علی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، علی، شادی کے کچھ مہینے بعد ہی میں امید سے ہو گئی تھی۔ اس وقت آپ نے میرے ساتھ وہ ظلم کیوں کیا؟ آپ نے کیوں میرا حمل ضائع کروایا؟ ساری خرابی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ اگر میں بچے کو جنم نہیں دے پا رہی تو اس میں آپ کی غلطی ہے، میری نہیں۔ اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا علاج ایک میل ڈاکٹر کرے۔ میں تو آج غصے سے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں نے علی سے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے ایسا کوئی علاج نہیں کروانا۔ میری بات سن کر علی نے گاڑی کی سپیڈ بہت تیز بڑھا دی تھی۔ میرا دل پہلے سے ہی ڈرا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں ایسا کر رہا ہے، اسی لیے میں خاموش ہو گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کیونکہ وہ بہت تیز گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اگر میں اسے کہتی میں ڈر رہی ہوں تو وہ گاڑی کی سپیڈ سلو کر لے تو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا، اور وہ ایسا ہی تھا، جذباتی۔ ان 4 سالوں میں اسے اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ میرا کسی بات پر اعتراض اٹھانا علی کو غصہ دلاتا ہے اور غصے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے اور پھر اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا اور علی غصے کا سہنے کے لیے مجبور تھی۔ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ایک بہت ہی غریب خاندان سے تھی۔ ویسے تو میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، لیکن اکلوتے بچے کا جو لاڈ پیار ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا۔ لاڈ پیار بھی بچوں کو تبھی ملتا ہے جب گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں تو میں نے ہمیشہ غریبی ہی دیکھی تھی۔ جب میں چھوٹی تھی تو پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی دونوں ٹانگوں اس ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ تب سے میری ماں دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور تب ہی گھر کا چولہا جلتا تھا۔ پاپا کے اندر زندگی جینے کی امنگ ختم ہو چکی تھی۔ وہ چارپائی پر پڑے اندر ہی اندر روتے رہتے تھے، اور جب میں 15 سال کی ہوئی تھی تو پاپا اس دنیا سے الوداع کہہ چکے تھے۔ میری ماں تو پہلے ہی کام کرتی تھی کیونکہ کمانے والا اب کوئی اور نہیں تھا اور کما کر مجھے پال رہی تھی۔ 5ویں کلاس کے بعد ہی میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، حالانکہ میری ماں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا کہ میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، لیکن میرا من پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ گھر اپنا تھا، اس لیے اتنی زیادہ وقت نہیں ہوتی تھی۔ امی جو بھی پیسے ملتے تھے جیسے تیسے کر کے میری فیس بھر دیتی تھی اور آگے بھی مجھے پڑھنا ہی چاہتی تھی۔ وہ مجھے سمجھاتی کہ پڑھائی کے بنا زندگی کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا کہ میری تو جیسے تیسے زندگی کٹ گئی ہے، لیکن تمہیں تو خوشحال زندگی دینا چاہتی ہوں۔ پڑھ لکھ جاؤ گی تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ گی اور کسی کی محتاج نہیں رہو گی، لیکن میں نے کبھی بھی پڑھائی میں دل نہیں لگایا۔ ماں کے کام پر جانے کے بعد
میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی تھی۔ اب ماں نے مجھے پڑھائی کے لیے پریشان کرنا بند کر دیا، کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اب میں پڑھائی نہیں کروں گی۔ اب زندگی یوں ہی گزرنے لگی اور میں 20 سال کی ہو چکی تھی۔ امی کی ایک سہیلی تھی جو اب شادی کے بعد شہر میں رہنے لگی تھی۔ امی کی سہیلی کا مائکے ہمارا ہی گاؤں میں گھر تھا۔ ایک بار جب وہ اپنے مائکے آئی تو امی سے بھی ملنے آئی اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے علی کے لیے مجھے پسند کر گئی، حالانکہ میری ماں نے اسے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن امی کی سہیلی کو میں بہت پسند آ گئی تھی، اور ویسے بھی امی کا بوجھ بھی ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ امی بیمار رہنے لگی تھی۔ اسی لیے اپنے بیٹے علی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ میری علی کے شادی کو 5 مہینے ہی ہوئے تھے کہ میری ماں نے اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خیالوں سے دنیا میں ایک دم سے چونک کر رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے بڑی زور کے بریک لگنے پر رکی تھی۔ میرے فراز سے سامنے بورڈ سے میرے اترنے سے پہلے ہی علی گاڑی سے اترا اور گاڑی کا دروازہ بڑے زور سے بند کر دیا اور گھر کے دروازے کا تالا کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ آج پھر میری شامت ہے۔ مجھے تو یہ انسان کوئی دماغی مریض لگتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی مجھے زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ کب کوئی بات اس انسان کے مزاج کے خلاف ہو جائے گی اور یہ میری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دے گا۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے مجھے بازو سے دبوچ کر پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اندر کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لا کر گرایا اور کہنے لگا، بہت زیادہ زبان چلانی آتی ہے تمہیں میرے سامنے، تم جانتی ہو مجھے بحث پسند نہیں ہے، یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ آج معاف کر رہا ہوں، آگے سے میرے سامنے تمیز سے پیش آنا۔ اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں کل تمہیں دوبارہ اس ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، تم خاموشی سے اس سے چیک اپ کرواؤ گی۔ جس قدر غصے سے علی مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جانتی تھی اگر میں اس کی بات سے انکار کیا تو وہ میرے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دے گا۔ وہ ایسا ہی تھا، ضدی، جنون اور غصے میں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند رکھی اور کچھ بھی نہیں کہا۔ اگلے دن وہ اپنے اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ لے گیا۔ جب میں اس ڈاکٹر کے کمرے میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا، بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ میں اس بار خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد جب اس نے کمرے کی لائٹ بند کر دی تو میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچنے لگی، یہ کون سا چیک اپ تھا جو لائٹ بند کر کے میرے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ نے لائٹ کیوں بند کر دی؟ وہ کہنے لگا، میرا علاج یہی طریقہ ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر میرے پاس آ گیا۔ اس کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تیز تھیں۔ اب وہ میرے بہت قریب آ چکا تھا، اور پھر جب میری شادی علی سے ہوئی، وہ دونوں ماں بیٹا ہی تھے۔ علی کا نہ تو کوئی بھائی تھا اور نہ ہی بہن، اسے پاپا بھی زندہ نہیں تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، لیکن علی کا رویہ میرے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی آگ تو کبھی پانی۔ اس کے مزاج میں پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی تو میری بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر جاتا اور کبھی کبھی ذرا سی بات پر بھی لڑنے جھگڑنے لگتا۔ جب تک میری ساس زندہ تھی وہ علی سے میری خاطر لڑ جاتی تھی، کہتی تھی، تم کیوں اس بیچاری کے پیچھے پڑے رہتے ہو، وہ تو تمہارے سامنے اف بھی نہیں کرتی۔ خود میں تھوڑا سا بدلاؤ لاؤ، اب تم شادی شدہ ہو، ہر وقت کا غصہ اور جھگڑا اچھی بات نہیں ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ گزرا تھا۔ 1 مہینے میں ہی علی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس 1 مہینے کے عرصے میں کئی بار میں نے بات کرتے کرتے ہوئے علی کو منایا تھا، اور وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتا، اور جب تک میں اس کے سامنے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر معافی نہیں مانگتی وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا۔ 1-2 بار وہ مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی وہ اتنا زیادہ غصہ ہو جاتا تھا کہ میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا تھا۔ کبھی کہتا کہ تم شرٹ کو صحیح طریقے سے پریس نہیں کرتی، تو کبھی کہتا تم چائے اچھی نہیں بناتی، حالانکہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی تھی کہ جیسے اسے پسند ہے میں ویسا ہی کام کروں، لیکن وہ کسی طریقے سے بھی راضی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی جب میں پہلی بار امید سے ہوئی تو جو حال میرا علی نے کیا، سننے والوں کی شاید روح کانپ اٹھے۔ ان دنوں جب میں امید سے ہوئی تھی
میری طبیعت سست تھی، اس لیے میری ساس مجھے قریبی کلینک پر لے گئی۔ ڈاکٹر نے میرے 1-2 ٹیسٹ کروائے اور یہ خوشخبری سنا دی کہ میں امید سے ہوں۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ یہ جب خبر علی کو معلوم ہوگی وہ سدھر جائے گا اور میرا خیال رکھنے لگے گا، لیکن یہ میری ایک غلط فہمی تھی۔ جیسے ہی میری ساس نے علی کو یہ خبر سنائی تو ایک دم ہی وہ گمسم سا ہو گیا تھا اور آنکھیں غصے سے لال ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ اپنے آپ میں غصہ برداشت کر رہا ہے، دل ہی دل میں غصے کو پی رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے یہ خبر سن کر غصہ کیوں آیا ہے۔ یہ تو خوشی کی بات تھی۔ رات کو جب میں کمرے میں آئی تو وہ بہت سگریٹ پی رہا تھا۔ پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا پڑا تھا۔ جب میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو سگریٹ کے بجھے ہوئے ٹکڑوں سے بھری پڑی تھی۔ مجھے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ہماری شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہیں بچہ پیدا کرنے کی کیا اتنی جلدی تھی؟ گاؤں کی جاہل عورت، کچھ تو زندگی انجوائے کرنے کا طریقہ سیکھو، ابھی سے بچوں کی ذمہ داری مجھے نہیں پڑنا۔ علی کے منہ سے یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے کہا، علی، یہ تو اللہ کی دین ہے اور اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر علی کہنے لگا، لیکن میری اولاد جب میں چاہوں گا تب وہ دنیا میں آئے گی، اور جب میں نہیں چاہوں گا تو کوئی بھی اسے دنیا میں نہیں لا سکتا۔ علی کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کی مرضی نہیں چلے گی، اب مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، میں 2 سال اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں تمہیں ہسپتال لے جاؤں گا اور تمہارا ابورشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر میں نے اچانک ہی علی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں سب نہیں کرواؤں گی، یہ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا ہی نہیں، میں بھلا دنیا میں آنے سے پہلے اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ میں اس بچے کو جنم دینا چاہتی ہوں۔ علی غصے سے کہنے لگا، تم ہوتی کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والی؟ میری اولاد ہے، اس کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا، مجھے اسے بھی دنیا میں نہیں لانا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے لیمپ بند کیا اور سو گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ صبح علی کے اٹھنے سے پہلے ہی میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے ساری بات اپنی ساس کو بتا دی۔ علی کمرے سے باہر آیا اور مجھے ہسپتال لے جانے کے لیے کہا تو میری ساس کہنے لگی کہ علی، وہ کہیں نہیں جائے گی، اور خبردار، جو تم اپنے بچے کو ختم کرنے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ علی نے مجھے غصے سے دیکھا۔ میں سہم کر اپنی ساس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ وہ غصے سے مجھے گھورتا ہوا باہر چلا گیا۔ 3 دن تک وہ گھر نہیں آیا۔ اب مجھے علی کی فکر ستانے لگی تھی، کیونکہ غصے میں اندھا ہو جاتا تھا اور کچھ بھی کر گزرتا تھا۔ میری ساس مجھے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ پریشان لگ رہی تھی۔ 3 دن بعد علی آیا تو تب بھی اس کی آنکھیں غصے سے لال تھیں۔ میں نے کھانا رکھا تو اس نے پلیٹ اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ کہنے لگا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ میری ساس بھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی اور مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس علی کو بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ بالکل بھی خاموش تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی کا مطلب کیا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں اب اس کی بات کا اعتراض نہیں کروں گی۔ اس کی اولاد ہے، چاہے زندہ رکھے یا مار ڈالے۔ جب مجھے زندگی ہی یہی علی کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر میں علی کے ساتھ لڑ جھگڑ کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ جیسے ہی علی کمرے میں آیا، اس سے پہلے کہ میں اس سے سب کہتی، وہ جو کہتا، اس نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اس نے مجھے زمین پر دھکا دیا اور پھر میرے پیٹ پر زور زور سے لاتیں مارنے لگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ کہنے لگا، میں نے بہت آسانی سے اس جھنجٹ کو ختم کروانا چاہتا تھا، لیکن تم بھول گئی کہ تم مجھ سے ضد کرو گی تو تمہارا یہی حال ہوگا۔ اب میں ایسے ہی اس جھنجٹ کو ختم کروں گا۔ میری ساس میری چیخ سن کر دروازہ بجانے لگی۔ میری چیخوں سے پورا کمرہ ہل اٹھا تھا اور میری چیخوں کو سن کر وہ پریشان ہو رہی تھی اور رو رو کر دروازہ بجا رہی تھی۔ علی سے منتیں کر رہی تھی کہ علی پلیز دروازہ کھول دو، یہ ظلم مت کرو، لیکن علی نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا اور اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بالکل بے جان ہو چکی تھی۔ میری ساس کمرے کے باہر کھڑی رو رہی تھی اور کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ علی سے کہہ رہی تھی، علی خدا کے لیے یہ ظلم مت کرو، دروازہ کھولو۔ علی نے دروازہ نہیں کھولا۔
علی تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن علی نے جب اس نے میرے اندر ننھے منھے سے وجود کو ختم نہ کر دیا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میری سانس دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میری حالت دیکھ کر بری طرح سے گھبرا اٹھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہی مر جاؤں گی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی۔ میری سانس روتی ہوئی علی کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے لیے اسے ہسپتال لے کر چلو۔ لیکن وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ میری ساس نے فون کر کے ایمبولینس کو بلایا اور مجھے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ 3 دن میں ہسپتال میں ہی رہی۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ علی نے مجھے بالکل ہی بات چیت بند کر دی تھی۔ میں نے بھی علی سے کوئی بات چیت نہیں کی تھی۔ جو کچھ بھی علی نے میرے ساتھ کیا تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس پتھر دل آدمی کی شکل پھر کبھی نہ دیکھوں۔ آج اپنی غلطی بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی بات مان کر کچھ پڑھ لکھ جاتی تو مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ میں اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے چھوڑ کر میں کہیں بھی کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر لیتی اور اپنی زندگی گزار لیتی، لیکن اب میں لاچار تھی۔ اس آدمی کے ٹکڑوں پر پڑ رہی تھی۔ میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ میرا باپ تھا اور نہ میری ماں، اور نہ ہی میرے پاس پڑھائی تھی، اور علی میری اسی مجبوری کا تو فائدہ اٹھا رہا تھا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، وہی میرا خیال رکھا کرتی تھی، لیکن وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور خود بھی کئی بیماریوں سے گری ہوئی تھی۔ ایک دن علی خود ہی مجھ سے بات کرنے لگا۔ میرا دل تو نہیں تھا کہ میں علی سے بات کروں، لیکن پھر میں نے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے علی سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ یا تو علی کے ساتھ زندگی گزارتی یا پھر واپس اپنے مائکے چلی جاتی، اور مائکے میں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس لیے دل پر پتھر رکھ کے میں نے علی سے بات چیت کرنا شروع کر دی، اور جو کچھ ہو چکا تھا میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی اور مجھے واپس نہیں مل سکتا تھا۔ 1 سال تک علی نے مجھے نہ جانے کون کون سی میڈیسن کھلاتا رہا، کیونکہ اسے بچہ نہیں چاہیے تھا۔ اسی دوران میری ساس بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے سے تو مجھے لگا جیسے میں بالکل اکیلی ہو چکی تھی، تو میری بھی ہمت بنتی جا رہی تھی، اور علی تو ایسا تھا جیسے کہ آزاد ہو چکا تھا، کیونکہ شاید پہلے ماں کے سامنے کچھ نرمی سے بات کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسے کھلی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب تو آئے روز مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا، کبھی چلاتا کبھی برتن توڑتا۔ پھر ایک دن مجھ سے کہنے لگا، اب مجھے بچہ چاہیے۔ یہ سن کر میرا دل دکھی ہو چکا تھا۔ میرے اندر سے یہ خواہش ختم ہو چکی تھی کہ میں کبھی ماں بنوں گی۔ جب علی نے کہا مجھے بچہ چاہیے تو پھر میں نے اس کو دوائیں کھلانا چھوڑ دی تھی، لیکن پھر بھی میں امید سے نہیں ہوئی تھی۔ 1 سال گزر چکا تھا۔ پھر علی نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پریگنسی میں تمہارے ساتھ کچھ ایسی پرابلم ہوئی ہے جس کی وجہ سے تم کبھی ماں نہیں بن سکو گی۔ میرے شوہر نے میرے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی تھی، شاید اسی وجہ سے خدا نے یہ خوشی مجھ سے چھین لی تھی، اور پھر مجھ پر یہ راز بھی کھل گیا کہ علی کی اولاد کیوں چاہیے۔ اصل میں میری ساس اپنی ساری جائیداد علی کی بجائے اپنے پوتی یا پوتی کے نام کر گئی تھی، اس لیے علی کو جو بھی اولاد ہوگی وہی ساری جائیداد کی اصلی حقدار ہوگی۔ جب تک علی کی کوئی اولاد نہیں ہو جاتی تب تک ساری جائیداد سرکار کے قبضے میں رہتی اور علی کو صرف لمیٹڈ خرچ دیا جاتا۔ یہ بات بھی غصے میں ایک دن علی نے مجھ سے لڑتے لڑتے کہہ دی تھی، اور میں سمجھ گئی تھی کہ اسے اولاد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے تو صرف جائیداد چاہیے تھی جو اس کی ماں نے علی کی آنے والی اولاد کے نام کی تھی۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے بارے میں علی کو معلوم ہوا تو مجھے اس کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر اندھیرے کمرے میں جب میرے پاس آیا، اس نے مجھے ایک انجیکشن لگایا جس سے میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی میں کتنے دن تک بے ہوش رہی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال کے ایک پرائیویٹ روم میں تھی۔ میرے ہاتھ پر ایک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں بہت بے جان سے محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی یاد نہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہی ڈاکٹر کمرے میں آ کر فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ جی ہاں، سب کام ٹھیک ٹھاک ہو چکے ہیں۔ ارے آپ کی بیوی امید سے ہے۔ آخر میں کب سے اس ہسپتال میں تھی اور کب سے میں بے ہوش تھی، اور میرے ساتھ آخر کیا ہوا تھا مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا کہ میں بے ہوشی کی حالت میں ہی
امید سے ہو چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک سوال میرے دماغ میں گھومنے لگے تھے۔ اس ڈاکٹر نے جب مجھے ہوش میں دیکھا تو مسکرانے لگا، کہنے لگا، اب آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا آپ؟ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، اب آپ نے کس بارے میں بات کی؟ کون امید سے ہو چکی ہے؟ ڈاکٹر میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، آپ ہی کا تو علاج کر رہا تھا، آپ کے شوہر کی اجازت سے میں نے آپ کا علاج کیا ہے۔ میں نے کہا، میں کب کی بے ہوش ہوں؟ کیا 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 گیا میرے ساتھ بتائیے، کیونکہ مجھے تو لیڈی ڈاکٹر جواب دے چکی تھی کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ کہنے لگا، آپ صرف 3 دن سے بے ہوش ہیں، ہم نے آپ کا اندرونی علاج کیا ہے۔ آپ کے شوہر کو اولاد چاہیے تھی، وہ ایک نیچرل طریقے سے ہونا مشکل لگ رہی تھی، اس لیے یہ سب کیا، اور اپنی بات منوانے کے لیے کس حد تک جا سکتا تھا مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میں حیران ہو گئی تھی۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا اس دن علی اپنے آفس میں تھا۔ جب فون پر ڈاکٹر نے اسے خبر سنائی تو وہ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ہسپتال پہنچ رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اس بچے کے 1 منٹ دیکھنا بھی اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اسی وقت مر چکا تھا۔ مجھے اس کے مر جانے کا کوئی افسوس نہ تھا۔ علی جس طرح کی باتیں کرتا تھا، یعنی خود کو خدا سے بھی اوپر سمجھنے لگا تھا، تو خدا ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ زندگی اور موت پر صرف خدا کا حق ہے۔ ایسے ہی کچھ دعوے علی بھی کر رہا تھا۔ وہ جب چاہے اپنے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے اور جب چاہے اسے مار سکتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ انسان سے بڑھ کر جو ہے وہ خدا ہے۔ اس کی مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کس کر سینے سے لگا لیا تھا۔ علی کی باڈی کو گھر لایا گیا اور اس کو دفن بھی کر دیا گیا، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو بھی نہ نکلا تھا۔ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے علی کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے، لیکن مجھے کوئی صدمہ نہیں لگا تھا۔ مجھے علی کے جانے کا دکھ نہیں تھا۔ علی کے جانے کے بعد زندگی دھیرے دھیرے اپنے راستے پر آنے لگی تھی۔ میں اپنے بچے کی پرورش میں دل و جان سے لگ چکی تھی۔ میری ساس نے مرنے سے پہلے ساری پراپرٹی اپنے پوتے یا پوتی کے نام کر رکھی تھی، جو اب قانونی طور سے میرے پاس آ چکی تھی، اور اتنی پراپرٹی تھی کہ میں زندگی بھر بھی اتنی پراپرٹی بیٹھ کر کھاتی تو آرام سے میری زندگی کٹ جا سکتی تھی۔ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ عاجزی میں رہنا چاہیے۔ ایسے انسان اللہ پاک کو بہت پسند ہوتے ہیں۔